मेरा नाम मारिया है। ये इन दिनों की बात है जब मैं 14 साल की थी। मेरे मामू मुमानी ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। मैं इसे कम उम्री में ही पसंद करने लगी थी। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और इस बात पे मुझे फख्र महसूस होता था। सब मुझे कहते थे, मारिया तुम तो महलों के लिए बनी हो। खैर, जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी इसके साथ शादी कर दी गई। मुझे अपनी मोहब्बत पाके बेहद खुशी महसूस हो रही थी। मैं इसके घर में आ चुकी थी। वो अकेला रहता था। मेरे सास ससुर गांव में रहते थे। इसका छोटा सा घर था। मेरे ख्वाबों में तामीर किए घर से भी काफी छोटा था, मगर मैं जानती थी कि हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाएगी। शुरू के दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक चीज का एहसास हो गया कि जिंदगी इस मोहब्बत के सहारे नहीं गुजारी जाती। अब तो 3 वक्त का खाना भी पूरा नहीं होता था, क्योंकि मेरा शौहर एक फैक्ट्री में मामूली सा वर्कर था। शादी से पहले मामू मम्मानी ने बताया था कि वो फैक्ट्री में मैनेजर लगा हुआ है, मगर एक दिन इसने खुद ही सब हकीकत मुझे बता दी कि ये सब झूठ था। इसने मुझे पाने के लिए झूठ बोला था, वरना मेरे वालिदैन रिश्ता होने के बावजूद भी कभी भी मेरी शादी इसके साथ नहीं करते। लेकिन अब क्या हो सकता था? जिंदगी तो अब मुझे इसके साथ ही गुजारनी थी। मकान भी किराए का था। दिन गुजरते चले जा रहे थे, मगर अब हालात और भी खराब होने लगे थे। काम ना होने की वजह से फैक्ट्री कई कई रोज तक बंद रहती। 3 माह हो चुके थे, मकान का किराया भी नहीं दिया था। अहमद जो तनख्वाह लाते, इससे रोटी भी मुश्किल से पूरी होती थी। वो गांव जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैंने एक दिन अहमद से नौकरी करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो मुझसे लड़ने लग गए कि कोई नौकरी की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन मैंने उन्हें नौकरी के लिए मना ही लिया। मैं खूबसूरत और जवान थी और हसीन भी थी। पहली जगह ही इंटरव्यू देने गई तो उन्होंने मुझे अपनी जॉब पे रख लिया। मेरी जॉब एक होटल पे लगी थी। मुझे रिसेप्शन पे बैठने का काम दिया गया था। बॉस ने मुझे ताकीद की थी कि तुमने रोजाना तैयार होकर मेकअप करके आना है। मुझे कोई एतराज नहीं था। अहमद मुझे होटल छोड़ने भी जाता और लेकर भी आता था, मगर मुझसे बात नहीं करता था। अक्सर हम दोनों में लड़ाई होने लग गई थी, क्योंकि वो चाहता था कि मैं घर बैठूं, घर का ख्याल रखूं, मगर मुझसे अब इस 4 दीवारी में कैद होकर नहीं रहा जाता था। एक दिन हम दोनों की खूब लड़ाई हो गई। वो मुझे होटल छोड़ तो आया, मगर वापसी पे लेने नहीं आया। मैं परेशान हाल होटल से बाहर खड़ी इसका इंतजार कर रही थी, मगर अहमद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। इसका नंबर भी मुसलसल बन जा रहा था। शाम ढलने को आई थी कि अचानक एक बड़ी सफेद चमकती गाड़ी मेरे सामने आके रुकी। इसकी अगली सीट का शीशा खुला, जिसमें से एक हसीन नौजवान ने सर बाहर निकालकर कहा, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसकी गाड़ी और इसका हुलिया देख के साफ लगता था कि वो किसी सल्तनत का राजा है, मगर मैं इस तरह किसी अजनबी के साथ कैसे बैठ सकती थी? मैंने पहली बार इसके साथ बैठने से इनकार कर दिया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और फिर बोला, आ जाए मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे भी रात हो रही है, अकेली आप क्या करेंगी? इसकी बात मुझे मुनासिब लगी, क्योंकि वाकई अंधेरा गहरा हो रहा था। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ी, गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर बैठ गई। अब ये गाड़ी ऑफिस से थोड़ा दूर ही निकली थी कि इस लड़की ने मुझसे अजीबो गरीब बात कही। कहने लगा, मुझे सब पता है, आज आप अपने मियाँ से लड़के आई थी। इसकी बात सुनते ही मैं हैरत में पड़ गई थी। मेरे चेहरे के बदलते रंग देख के इसे साफ मालूम हो गया कि मैं परेशान हो रही हूँ। मैंने पूछा, आपको कैसे मालूम? मगर मेरे पूछने से पहले ही इसने बता दिया कि मैं आपके घर के सामने वाली कोठी में रहता हूँ। रोज आप लोगों के लड़ने की आवाजें आती रहती हैं, तो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। इसकी बात सुन के मुझे शर्मिंदगी हुई थी। मैंने कहा, बस ऐसे ही कभी कभार बहस हो जाती है। तब इसने कहा, जब से आपकी शादी हुई है मैं आपको देखता रहा हूँ। आप किसी परिस्तान से आई हुई परी जैसी लगती हैं, और बदकिस्मत ही होगा वो जो आप जैसी हसीन बीवी पाके भी इसकी कदर न करता हो। इसकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। पता ही नहीं चला वो सफर कैसे गुजरा और मैं कैसे घर पहुंच गई। आज मुझे लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक मामूली सी लड़की को एक शहजादा पसंद कर सकता है। खैर, अब मैं हकीकत में वापस आ चुकी थी। घर में दाखिल होते ही मैंने अहमद को देखा, जो कमरे में लेटा हुआ था। मुझे देखते ही बोला, आज तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए लेने नहीं आ सका।
میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے بیگ رکھ کے کپڑے بدلنے چلی گئی۔ اگلے کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ اب میں نے احمد کو کہہ دیا تھا کہ میں خود ہی ہوٹل چلی جاؤں گی۔ اسے اس بات سے کوئی خاص مسئلہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بھی بہت مصروف ہوتا تھا اور مجھ سے بیزار ہو چکا تھا۔ مگر در حقیقت میں اکیلے ہوٹل نہیں جاتی تھی۔ روز ہی حمزہ مجھے ہوٹل چھوڑنے آتا۔ وہ روزانہ پچھلی گلی میں مجھے لینے آتا اور میں وہیں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہتی۔ وہ مجھے کسی شہزادی کی طرح اپنے پہلو میں بٹھا کے ہوٹل لے جاتا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات بڑھ رہے تھے۔ سارے راستے وہ مجھ سے پیار محبت بھری باتیں کرتا، میری خوبصورتی کو سراہتے نہ تھکتا۔ احمد کے ساتھ اب میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اسے تنگ آ کے کہہ دیا کہ مجھے طلاق دے دو۔ یہ بات سن کے اس نے میرے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگا، میں حالات کے آگے مجبور ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ میری اچھی جگہ نوکری لگ جائے، اور وہ مجھے کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر اب میں حمزہ کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرنا چاہتی تھی۔ اب اکثر میں اور حمزہ اکٹھے دیر تک باہر گھومتے، مجھے گھر آتے آتے مغرب ہو جایا کرتی۔ یہ بات احمد کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ایک روز یوں ہی مجھے آنے میں دیر ہو گئی، رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس روز حمزہ نے مجھے گھر کے دروازے پہ چھوڑا کیونکہ اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ میں نے گھر کا گیٹ دیکھا تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ احمد سامنے ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے عجیب سی وحشت محسوس ہوئی۔ وہ میری جانب بڑھا، بولا، کس کے ساتھ آئی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک دم چلایا، کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ کون تھا وہ لڑکا؟ میں نے بھی ہمت جمع کر کے کہہ دیا، کوئی نہیں تھا، میرے ہوٹل میں کام کرتا ہے، دیر ہو گئی تو چھوڑنے چلا آیا۔ میری بات سن کے اس نے کہا، تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے سے بہتر تھا میں کسی اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دیتا۔ نکل جاؤ میری زندگی سے اور دوبارہ کبھی مت آنا۔ میں نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بولا، آج میں تمہیں اس نام کے رشتے سے بھی آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور اس کے 3 الفاظ نے مجھے اس رشتے کی قید سے آزاد کروا دیا تھا۔ میری آنکھوں میں فتح کی خوشی دوڑ گئی تھی، مگر میں خاموشی سے کمرے میں گئی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھا کے امی جان کے گھر چلی گئی۔ رو رو کے اپنی ماں کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں بتایا۔ امی بھی میری باتیں سن کے حیران و پریشان رہ گئیں۔ محبت کی اتنے دعوے کرنے والا شخص ایک دم کیسے بدل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ احمد نے بھی کسی کو طلاق کی وجہ نہیں بتائی۔ وہ یہی کہتا رہا، اس نے اپنی مرضی سے طلاق دی ہے، ہر کوئی اسے ہی قصوروار سمجھتا۔ جیسے ہی میری عدت ختم ہوئی، میں نے حمزہ سے کہا وہ اپنی والدہ کو میرے رشتے کے لیے میرے گھر بھیج دے۔ اس کی ماں جیسے تیار بیٹھی تھی، اگلے ہی دن میرا ہاتھ مانگنے آ گئی، اور ان کا اخلاق بے حد اچھا تھا، مجھ سے بیٹیوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ اس روز میں خود کو حقیقت میں خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اس قدر بھی مہربان ہو سکتا ہے۔ آج میں حمزہ کی منکوحہ بنی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر میرے قریب آ کے بولی، خاندان میں کوئی بھی حمزہ کو اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہ تھا، مگر تم نے پتہ نہیں حمزہ میں کیا دیکھا کہ یہ لال جوڑا پہنے بیٹھی ہو۔ اور وہ یہ بات کر کے چلی گئی اور میں پریشان بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ کمرے میں داخل ہوا، وہی حمزہ جس کے لیے میں نے اتنی محبت کرنے والے شوہر سے طلاق لی تھی۔ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میرے سامنے آ بیٹھا۔ اس کے لبوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے میں بے چین ہو رہی تھی، مگر پھر جیسے ہی اس نے اپنے لب کھولے تو میں حیران و پریشان رہ گئی۔ کہنے لگا، جاؤ واش روم میں کپڑے بدل کر آؤ۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ میں اٹھی اور کپڑے چینج کر کے آ گئی۔ اس نے میرے کپڑے اٹھائے اور پہن لیے۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ پھر بولے، تمہارا میک اپ کا سامان کہاں ہے؟ میں نے ایک بار پھر حیرت سے اس کی جانب دیکھا کہ وہ کیسا عجیب و غریب سوال پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ٹیبل پہ رکھا ہے۔ پھر وہ اٹھا، سامان کے پاس گیا اور بولا، نہیں یہ تو اتنا اچھا نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک دراز کھولی اور کہا، دیکھو یہ میرا میک اپ کا سامان ہے، کتنا اچھا اور شاندار ہے۔ تمہارے لپسٹک کے رنگ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے میرے پاس ہیں۔ اس کی باتیں سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ وہ میری جانب مڑا اور کہنے لگا، آؤ میرا میک اپ کرو، میں جانتا ہوں تمہیں بہت اچھا میک اپ کرنا آتا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس عالی شان گھر میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔
میں اٹھ کے وہاں سے جانے لگی تو اس نے مجھے روک لیا، کہنے لگا تم ایسے نہیں جا سکتی، آج تو تمہیں مجھے تیار کرنا ہی پڑے گا، بالکل ایسے ہی جیسے تم خود تیار ہوتی ہو۔ میں اس کا ہاتھ چھڑا کے وہاں سے بھاگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح ایک کمرے سے نکلی، اچانک میری ٹکر ایک عورت سے ہو گئی اور میں اس کے قدموں میں جا گری۔ میں نے اس کے پیروں میں گرتے ہی کہا، مجھے بچا لو، یہ شخص مجھے مار ڈالے گا۔ میرے آنسو میرے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس عورت نے مجھے کندھوں سے پکڑا اور اپنے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، میری ساس تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک خوفناک سا تاثر تھا، جسے دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ میری حالت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ انہوں نے میری جانب دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں لے جا کر یوں بولی، بیٹا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ خود ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ہم نے کوئی زور زبردستی تمہیں گھر میں نہیں لائے، اب تمہیں ہر حال میں میرے بیٹے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ میں نے روتے ہوئے سوال کیا، آخر آپ کے بیٹے کو کیا بیماری ہے؟ وہ کیوں کر عورتوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ تب انہوں نے بتایا، بیٹا اصل میں یہ سب عادتیں میرے سسر میں پائی جاتی تھی، عورتوں کی طرح بننا سنورنا، میک اپ کرنا، اور یہاں تک کہ وہ رات کو عورتوں کی طرح تیار ہو کے لوگوں کی شادی میں جا کے ناچا کرتے تھے۔ مجھے بھی یہ بات شادی کے بعد پتہ چلی تھی۔ اب ہمارا بیٹا پیدا ہوا تو اس میں بھی اپنے باپ والی عادت تھی، مگر میں نے اسے پڑھایا لکھایا اور اس کا علاج بھی کروایا، جو ابھی تک چل رہا ہے۔ دن کے وقت تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، مگر رات کے وقت جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تب وہ یہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے اسے ٹھیک ہونے میں کچھ عرصہ اور لگے گا، اب تمہیں ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تم مجھے وہ واحد انسان لگتی ہو جو میرے بیٹے کو ٹھیک کر سکتی ہو۔ ان کا ایک ایک لفظ میرے دل پہ قیامت کی طرح گزر رہا تھا، ایسا لگتا تھا کوئی آسمانی بجلی میرے سر پہ آ گری ہو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میری ساس مجھے اپنے ہاتھوں سے اس کمرے میں چھوڑ کر آ گئی۔ میں خاموشی سے ایک طرف صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میری پوری رات جاگتے ہوئے گزر گئی، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں جان گئی تھی یہ سب کچھ میرے کیے کی سزا مجھے مل رہی ہے، جو کچھ میں نے احمد کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد مجھے اتنی سزا تو ملنی ہی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو حمزہ کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا، مجھ پہ اپنی جان نچھاور کرتا۔ اس کی اس دوہری شخصیت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خیر وہ واپس چلا گیا۔ دن بھر میں اسی کشمکش میں رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ حمزہ کی امی نے مجھے کہا، بہو اب تم خود ہی اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے حمزہ نہ تو ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی میڈیسن کھا رہا ہے۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو میں اس کے لیے کھانا لے کر گئی، مگر اس کا رویہ ویسا ہی تھا۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، کبھی کوئی رنگ برنگا جوڑا نکال دو تو کبھی کوئی اور جوڑا۔ میری نم آنکھیں اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ دن میں اس کا برتاؤ اور ہوتا اور رات کو منفرد انسان بن جاتا۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی۔ اب تو میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنے لگ گئی تھی۔ ہر نماز کے بعد اپنے شوہر کی سلامتی اور اس کی بہتری کی دعا مانگا کرتی تھی۔ اکثر رات کو جب وہ یہ حرکتیں کرتا تو میں اسے منع کرتی تو مجھ سے لڑنے لگتا۔ ایک آدھ دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کر لی تھی۔ ایک رات میرے ذہن میں خیال آیا جس پر میں نے پوری طرح عمل کیا۔ جیسے ہی حمزہ کمرے میں داخل ہوا اس نے اپنا میک اپ کا دراز کھولا، اندر کچھ نہیں تھا، سارا میک اپ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ آگ برساتی نگاہوں سے میری جانب مڑا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے کچا کھا جائے گا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، میرا میک اپ کا سامان کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ یہ سننا تھا کہ اس نے میری گردن پہ ہاتھ رکھ دیا، میرا گلا دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی، مگر میری آواز وہاں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنی ہمت کسی میں نہیں تھی کہ وہ آ کے مجھے اس ظالم انسان سے بچا لے۔ وہ کسی بھوکے شیر کی طرح دیکھتے ہوئے بولا، بتاؤ میرا سامان کہاں ہے، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ بات سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، مگر اس کی گرفت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پھر وہ ہنسنے لگا اور طنزیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھ کے بولا، بتاؤ بولتی کیوں نہیں ہو، کہاں ہے میرا سامان؟ اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی، میری سانس بند ہو رہی تھی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی کہ بتاتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس سے یہ کہا، اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، کہنے لگا بتاؤ۔ میں نے اسے بتایا
کہ وہ میں نے اپنی الماری میں رکھ دیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح الماری کی جانب بڑھا اور ہر چیز الٹ پلٹ کے اپنا سامان باہر نکال لیا۔ میری ساری کوشش دھری کی دھری رہ گئی۔ مجھے لگتا تھا شاید میں اس کا سامان چھپا دوں گی تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس رات مجھے اپنی قسمت پہ رونا آ گیا۔ جی چاہا کہ میں احمد سے معافی مانگوں، شاید اس کی معافی اسے ٹھیک کر دے، اس مشکل سے مجھے نکال دے۔ خیر، اگلے کئی مہینے یوں ہی گزر گئے۔ دن میں وہ میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا اور رات کو بدل جاتا۔ ایک رات میں نے حمزہ سے کہا، اور میں تمہیں خود تیار کرتی ہوں۔ یہ سن کے اسے بہت خوشی ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ روز کا معمول بن گیا۔ اب میں اسے تیار کرتی، پھر کبھی کبھار وہ میرا میک اپ بھی کرتا۔ اب میری اس سے دوستی ہو گئی۔ ایک رات میں نے اس سے کہا، آج ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہارا علاج کروائیں گے۔ اس بات پہ وہ بہت غصہ ہوا۔ میں نے اسے کہا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں ناراض ہو جاؤں گی، مگر شاید اب وہ میری ناراضگی سے ڈرتا تھا، اس لیے فوراً مان گیا۔ ڈاکٹر سے میں پہلے ہی ٹائم لے چکی تھی۔ وہ ڈرا ڈرا میرے ساتھ چل رہا تھا۔ جیسے ہی ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے، اس کے چہرے پہ عجیب سا خوف طاری ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، انہیں مسلسل توجہ اور پیار کی اشد ضرورت ہے، یہ شاید تبھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کے مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ کئی مہینے علاج چلتا رہا۔ اب میں اس سے ڈرتی نہیں تھی۔ اب وہ رات کو جو کہتا میں اس کی بات مان لیتی۔ اگر کوئی رنگ برنگا دوپٹہ اوڑھنا چاہتا تو میں اسے دے دیتی۔ اگر وہ کہتا کہ لپسٹک کا یہ شیڈ لگاؤ، رنگ لگاؤ، تو میں اس کو وہی لگا دیتی، اس لیے تاکہ اس کی مجھ سے دوستی برقرار رہے۔ میں نماز پڑھ کے تسبیح کر کے اس پہ پھونکا بھی کرتی تھی کہ شاید کوئی چیز اس پہ اثر کر جائے۔ ایک روز میں احمد سے ملنے بھی گئی۔ میں اس کے سامنے جانے کے قابل تو نہیں تھی، مگر میں نے ہمت کر کے اس سے معافی مانگی۔ وہ میری جانب نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں اتنی محبت دی تھی، ہمیشہ جان سے عزیز تر رکھا، مگر تم نے مجھ سے بے وفائی کی، اور اس کی باتیں کڑوی اور سچی تھی، میرے دل پہ بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے معاف کر دو۔ تب اس نے کہا، یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اس نے مجھے معاف کیا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی، مگر اس کے بعد میں اس کے سامنے کبھی نہیں گئی۔ حمزہ کا علاج جاری رہا۔ میں مسلسل اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ آہستہ آہستہ اس میں بدلاؤ آنے لگا۔ اب جو مسئلہ اسے روز ہوتا وہ ایک دو دن بعد ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی، وہ مکمل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ میری محبت میں اس کے لیے کوئی کمی نہیں آئی۔ میں اسے بہت زیادہ پیار کرنے لگی تھی۔ اب وہ مسئلہ اسے دوبارہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کے آگے رو رو کے معافیا مانگتی ہوں۔ اب میں وہ دن دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آج ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ حمزہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ رو رو کے آج بھی میں اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی ہوں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر شادی شدہ جوڑے کی محبت سلامت رکھے اور انہیں لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔